देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमज़ान की ये बरकतें देखो लिए आया। ये देखो दो मर्तबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी दाखिले मस्जिद होने की सआदत पाएँ, एहतिकाफ की नियत ज़रूर फरमाएँ। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत के लिए मैंने सुन्नत एहतिकाफ की नियत की। आप मोतकिफ़ हो गए, दिल में नियत हाजिर होते हुए ज़बान से भी दोहरा लेना चाहिए तो सवाब इसका भी मिलेगा। वरना दिल में नियत तो हो चुकी है, दिल में नियत शर्त भी है कि दिल में नियत ना हो और ज़बान से नवई तो सुन्नत एहतिकाफ कहा, जबकि माना भी जानते थे अगरचे, तब भी नियत नहीं होगी जब तक दिल में नियत ना हो। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब जमजम पीना, दम किया हुआ पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होता है जबकि एहतिकाफ की नियत की हो। नियत नहीं की थी, इफ्तार का वक्त आ गया, मस्जिद में इफ्तार नहीं कर सकते, तो अब नियत कर लीजिए और इफ्तार भी कर लीजिए। ताहम अगर वक्त में गुंजाइश हो तो नियत तो बहरहाल सवाब के लिए करनी है। और मुनासिब तरीक़ा ये है कि कुछ ज़िक्र व दुरूद कर लिया जाए नियत करने के बाद, चाहे तो 12 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए, फिर आप इफ्तार कीजिए जबकि वक्त में गुंजाइश हो। वक्त तो यकीनी तौर पर हो गया तो अब ताख़िर नहीं करनी, अब फ़ौरन इफ्तार करना चाहिए कि हदीसों में इसकी बड़ी फजीलत आई है फ़ौरन इफ्तार करने की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चौदह सौ 47 निजी के रमज़ानुल करीम की आज 14वें रोज़े की असर पढ़कर आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ाना मदीना कराची में कसीर आशिकान रमज़ान और मोतकिफ़ीन जमा है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब और वो भी बिस्सवाब, यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। भूल होने की सूरत में इंशाअल्लाहुल करीम मुझे कबूल करता पाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम काशिफ अतारी है। मैं सिंध के शहर मिरापुर से तशरीफ़ लाया हूँ। मेरा मेरे सुलन से ये सवाल है, मर्द के लिए सोना की अंगूठी पहनना हराम है क्योंकि अक्सर माशरे में देखा जाता है उन्होंने अंगूठी जैसे जो होते हैं ब्रेसलेट वगैरह पहने होते हैं। इस मामले में हमारी रहनुमाई फरमाएं। रहनुमाई आपने फरमा दिया ना कि हराम है, उसकी तस्दीक करता हूँ मैं। मर्द को सोने की अंगूठी पहनना यह हराम। ब्रेसलेट, हाथ के ब्रेसलेट होते हैं जी वो पहने जाते हैं और ये कड़े भी पहने जाते जिसको जंजीर बोलते थे हैं, हम। जंजीर हाँ, बोलते हैं। जंजीर। अगर इसको ब्रेसलेट कहेंगे, उसके अंदर अलग अलग स्टाइल आ गए हैं। अच्छा, इसमें मेटल भी है उधर। इसमें बाज़ों को ये होता है कि मैंने भी बाज़ों से दरख्वास्त की थी तो खैर उतार भी देते हैं वो। देखिए ये क्या होता है, गोल्ड नहीं है, सोना नहीं है,
تو ایسا لگا ہے کہ شاید مردوں کو میں سے ایک تعداد ہے جس کو یہ ہے کہ یہ گولڈ ہوگا تو منع ہے، ورنہ تو منع نہیں ہے۔ گولڈ تو حرام ہے ہی ہے، اس کے علاوہ جو میٹل ہوتی ہے دھات، تو کسی بھی میٹل کے یہ بریسلیٹس یا یہ زنجیریں وغیرہ جو پہنتے ہیں یہ سب مرد کو ناجائز ہے۔ اب بھی معتکفین کو بھی شاید اندازہ ہوگا، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ آج کل میں نے آتے جاتے ایئرپورٹ وغیرہ پر ادھر ادھر کافی دیکھے ہیں نا، اب لڑکوں کے کانوں میں بالیاں بڑھ گئی ہیں۔ کس کس کو پتہ ہے؟ یا غوث پاک، جی میں اس ہاتھ اٹھائے، لڑکوں کے کانوں میں بالیاں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کنٹینیو ایک فیشن بن گیا بالیاں پہننا، بالیاں مطلب آتے جاتے ہوئے بالیاں۔ ویسے 3-4 چیزیں ہمارے حضور بڑھ گئی ہیں، کان میں بالیاں، مردوں کے میں عرض کر رہا ہوں، کان میں بالیاں، ہاتھوں میں بریسلیٹ، ہاتھ میں مہندی لگا رہے ہیں لڑکے مرد، مہندی لگا رہے ہیں، اور انگوٹھیاں تو پہلے بھی تھیں، اب اور اس کا کلچر ڈیولپ ہوا ہے، اور گھٹنوں سے اوپر کے شارٹس۔ یہ 4-5 چیزیں ایسا لگتا ہے شاید ممکن ہے کہ بعضوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ مردوں کے لیے اس کے کیا احکام ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک کو میں نے کہا تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا، آج آپ نے کہا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ پہننا منع ہے۔ تو پھر اس نے اس کو تو کیا کر سکتا تھا، اس نے کوئی چادر یا شاید تکیہ رکھ لیا، کیا کیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں حضور لڑکوں میں آ گئی ہیں، مردوں میں آ گئی ہیں۔ تو اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ سب گناہ کے کام ہے۔ بالی پہننا پہلے پہنتے تھے کسی دور میں، تو وہ ایک بزرگ ہوں گے، مطلب بودل شاہ ان کا نام بتایا جاتا تھا، اور بودل شاہ کا بودلا بولتے تھے۔ ہاں، یہ نے کہ جو یہ کان میں بالی پہنتے تھے نا، اس کو بودلا بولتے تھے۔ بودلا ان مانو کر کے بابا بودل شاہ کوئی بزرگ ہوں گے رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی منت مانتے تھے، اور اس کے منت میں یہ پہنتے تھے، منت کی آڑ میں یہ جو کان میں بالی، اور اب آپ بتا رہے کہ فیشن چلی، اللہ خیر کرے۔ تو خیر منت کا بھی بودلا بننا یہ بھی ظاہر ہے کہ حرام ہے۔ یہ اس طرح سونے کی بالی یا میٹل کی بالی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ یعنی عورت بننے کا شوق پیدا ہوا ہے، جس سے آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ زیورات ٹائپ کی چیزیں یہ پہننے تو عورت کا کام ہے۔ مرد کا کام، مرد کا ہتھیار تو مسواک ہے نا، اور بہت سارے ہتھیار ہیں مرد کے۔ تو خیر اب جیسے یہ داڑھی منڈانا، یہ بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ عورت کی مشابہت ہے، اور جو دونوں کے بیچ میں جو ہوتا ہے زنخواہ، اس کی یعنی مشابہت ہے۔ اس طرح بزرگوں نے لکھا، علماء نے، داڑھی منڈانا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو بہرحال یہ کہ پونی رکھتے ہیں، جو عورت کی نقل میں شروع ہوئی ہے پونی۔ ٹیل، اس کو ٹیل کہتے ہیں، بالوں میں ٹیل بننا۔ ٹیل دم کو نہیں بولتے؟ اب یہ جو بولے ہیں پاپا ان کو، اچھا، ہاں اس کو ٹیل ہی بولتے دم طرح کی ہوتی ہے، اور کسی نے کہا تھا ڈونکی کی، پتہ نہیں حضور، دم لیکن کا بھی کوئی اس کا نام ہے۔ یہ اتنا مطلب کہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس قدر بڑھ چکا ہے، اور اس کو پتہ نہیں شاید کوئی ڈرامے میں یا کوئی ٹی وی پر یا کوئی سوشل میڈیا پر کوئی اس طرح کو ایسا دیکھا گیا رہا ہوگا، کیونکہ چلتی وہیں سے فیشنیں ہیں کہ بھائی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پہن رہے ہیں، گلوکار، اداکار، فنکار ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ شاید اس طرح کی چیزیں کرتے ہوں گے، تو ہمارے معاشرے میں ہمارا نوجوان یہ لے کے چل پڑتا ہے۔ ہمارے ماڈل یہ لوگ ہیں ہی نہیں، ہمیں تو سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ وامل سے صحیح فرما رہے، یہ عورتوں والا کوئی مزاج جو ہے نا، یہ مردوں میں آنا شروع ہو گیا ہے، اور شاید عورتوں میں مردوں والا مزاج نہ، جو ان کے کپڑے مردوں جیسے ہو گئے، ان کے انداز مردوں جیسے ہو گئے، ان کو مرد بننے کا، مرد جیسی وضع اختیار کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، اور مردوں کو عورتوں جیسی چیزیں اختیار کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ حضور اس معاملے میں کوئی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے؟ ہاں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضور آپ ان کو سمجھا دینا کہ یہ ہو سکتا ہے یہ حدیث شاید یہ پہلی بار سن رہے ہوں، ہو سکتا ہے اس طرح کا عمل کرنے والے مرد اور عورت کہ یہ حدیث سنتے ہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کی محبت میں یہ بالیاں اتار دیں، یہ زیور اتار دیں، عورتیں مرد نہ بنے، مردوں کی طرح نہ بنے، مرد عورتوں کی طرح، ان کو سمجھا دے۔ ہو سکتا ہے شاید یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان بخاری کی حدیث سن کر شاید ان کے دل نرم ہو جائیں اور یہ کہیں یار ہمیں تو اپنے نبی پاک کے ارشاد پر عمل کرنا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ تو اس حدیث مبارکہ جو ہے اب یہ بیان کی میں نے، اس کے تحت شرح صحیح بخاری لابن بطال میں ہے مردوں کو عورتوں کے ساتھ ان کے لباس اور ان کی خاص زینت میں مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں، اسی طرح عورتوں کو مردوں کی خاص زینت میں ان کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں۔ یہ حوالہ شرح صحیح بخاری لابن بطال جلد 9 صفحہ 140۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ مشابہت یعنی عورتوں کی مشابہت، عورتوں کے لیے جو مخصوص خاص جو ہیں چیزیں، نشانیاں یا لباس وغیرہ، ان جیسا اختیار کرنا، ان کی نقل کرنا، تو یہ مردوں کے لیے منع، اور عورتوں کو مردوں کی نقل کرنا اس لباس وغیرہ میں جو یہ بھی اپنے اس کی شرح سنی نا کہ زینت اختیار کرنا کہ جو ان کے لیے عورتوں کے لیے ہے اس کو مطلب مرد اختیار کریں۔ تو یہ بالیاں عورتوں کی ہیں، یہ ایئرنگ پہنتی ہیں، بالیاں پہنیں گی، یہ دھاگے بھی اس میں ڈالتی ہیں کانوں میں، بعض اوقات تو دھاگے شاید سوراخ کو فکس کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ڈالتی ہوں، کان چھدوانا یہ عورتوں کا کام ہے، مرد کان نہیں چھدواتے۔ تو اس طرح پھر وہ بریسلیٹس یا مطلب دیگر جو گلے میں لٹکاتے ہیں زنجیریں تو ہاتھوں میں پہنتے ہیں، یہ سب عورتوں کے انداز ہیں۔ مہندیاں ہاتھوں میں لگانا یہ بھی عورت کی ہے، مرد کو مہندی لگانا ہاتھ میں، ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا یہ حرام لکھا بزرگوں نے، علماء نے۔ تو یہ حدیثوں کی روشنی میں یہ سب کہ یہ ہاتھ رنگنا یہ عورت کے لیے مخصوص ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ تو یار مرد ہو کر عورت بننے کا تو یہ عجیب ہے، مطلب مرد بننا زیادہ مضبوط ہے نا، مرد حکیم ہوتا ہے، عورت حکیم نہیں ہوتی۔ تو عورت ماتحت ہوتی ہے مرد کے، جب تک شریعت کے ان مطابق وہ عورت کو چلائے ان مانو کر، نہ کہ اس کے کوئی ایسا کام لے کے جو عورت اس کے تحت نہیں آتا، یا حکم شریعت یا ایسی مشقت میں ڈالنا جس کو شریعت اجازت نہیں دیتی، پھر اس کے الگ صورتیں۔ الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، تو یہ اللہ پاک نے بنایا، قرآن کریم کی آیت ہے۔ تو اس طرح عورت عورت ہے، مرد مرد ہے۔ عورت مرد عورت نہ بنے تو پھر عورت کے لیے تو مین تو چیز پردہ ہے، عورت کا لفظی معنی چھپانے کی چیز ہے، اب مرد چھپ بھی جائیں پھر قصہ ہی تمام ہو جائے گا، نظام سارا ختم۔ تو ایسا نہ کریں، اور یہ گھٹنے کھلے رکھنا، اس طرح کے لباس پہننا، کیا بولتے ہیں اس کو، شارٹ پینٹ پہنتے ہیں، شارٹ پینٹ، شارٹ پینٹ پہننا جس میں گھٹنے نظر آتے ہیں، یہ بھی حرام ہے لوگوں کے سامنے اس طرح۔ بلکہ اکیلے میں بھی یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ سب ستر کہلاتا ہے۔ تو اکیلے میں بھی بلا ضرورت ستر کھولنا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ تو پھر دوسروں کے سامنے تو مزید گناہ ہے کہ لوگوں کی اس پہ نظریں پڑیں گی اور لوگ دیکھیں گے، نہ بھی دیکھیں تب بھی گناہ ہے بلا ضرورت کھولنا۔
تو اس لیے ان سب چیزوں سے توبہ کریں, اللہ اور رسول کے حکم پر آنکھیں بند کریں. اور یہ فیشن جہنم کی طرف کھینچے لی جا رہی ہے اور سنت جنت کی طرف بلا رہی ہے. اب آپ جس پر ہاتھ رکھیں, جنت پر ہاتھ رکھنا ہے, جنت ہی پر ہاتھ رکھنا ہے. جہنم میں لے جانے والے کاموں پر ہاتھ نہیں رکھنا. خدا نہ خاصا رکھ دیا تو ہٹا لینا ہے, توبہ کر لینی ہے. تو جو بھی سعادت مند اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں تو وہ تو انشاءاللہ توبہ کر لیں گے. اللہ پاک ضد سے بچائے. یہ ایسی منفی ضد جو ہے یہ سب سے پہلے شیطان نے کی ہے. ضد تو یہ ہو کہ اس نے اتنی نیکیاں کی تو میں اتنی نیکیاں کروں گا. اچھا یہ روز کے 2 سپارے پڑھتا ہے, میں 1 منزل پڑھوں گا. یہ 8 دن میں قرآن ختم کرتا ہے, میں 4 دن میں کروں گا. دیکھ لینا, کر کے دکھاؤں گا. ضد ایسی ہو تو ٹھیک ہے, مطلب نیکیوں میں مسابقت, نیکیوں میں دوڑ لگانا وہ اچھی چیز ہے. لیکن گناہوں میں دوڑ لگانا, گناہوں میں ریس لگانا, یہ کیا ہے؟ اس نے یہ اتنی فیشن کی میں اتنی کروں گا, اس نے اتنی کی تو میں اتنی کروں گا, یہ کیا؟ یہ جہنم میں چل کے جا رہا جہنم تو میں دوڑ کے جاؤں گا, یا آہستہ آہستہ جہنم میں جائے گا, میں جہنم میں کودوں گا. یہ تو نہیں کرنا نا اپنے کو. تو مسلمان ہیں الحمدللہ, تو ہمیں مسلمان بن کر رہنا ہے, مسلمانوں والے انداز اختیار کرنے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہمیں بتایا گیا, صرف اسی کو فالو کرنا ہے. اس کے علاوہ سب کو ہٹا دینا ہے انشاءاللہ. تو جو بھی اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں مہربانی کر کے توبہ بھی کریں, اتار بھی دیں, توبہ بھی کریں, اور آئندہ کے لیے ان سے جان چھڑا لیں. کسی اور اسلامی بھائی کو پہننے کے لیے نہ دے دیں دوست کو. پر ان کو جو بھی مطلب یہ کہ اب وہ ہے نہیں کسی کام کے, یہ عورت پہنتی ہے, عورت کو دے دیں, گھر میں بہن کو دے دیں, بچوں کی امی کو دے دیں. خود نہ استعمال کریں, نہ مرد کو استعمال کرنے کے لیے دیں, کہ مرد کو استعمال کرنے کے لیے دیں گے تو بھی گناہ گار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مرد کے لیے جو پہننے کی جو چیز ہے نا, اجازت ہے جس کی, تو وہ یہ, اس کو غور سے سن لیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا بات ہے کہ تم سے بتوں کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی, پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے. فرمایا, کیا بات ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اسے بھی پھینکا اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا, چاندی کی بناؤ, اور 1 مثقال پوری نہ کرو. حوالہ سنن ابی داود جلد 2 صفحہ 228. اچھا, اب انگوٹھی چاندی کی بھی کیسی پہننی ہے اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ انگوٹھی 1 نگ یعنی 1 نگینے کی کے وزن میں 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو. 4 گرامز 374 ملی گرام سے کم ہو. مثلا 4 گرام 373 ملی گرام, تو یہ صحیح ہو گئی, کم ہو گئی. اور 3 پوری ہوئی 4 گرام 374 نے 4 گرام 374 ملی گرام, تو یہ جائز نہیں ہوگی مرد کے لیے, کم ہونی ضروری ہے اس سے. اچھا, پھر 2 انگوٹھیاں بھی نہیں, چاندی کی 1 ہی انگوٹھی, یہ چاندی کے لیے, اور کسی میٹل کی تو مرد کو اجازت ہے ہی نہیں. اور یہ مرد کے لیے یہ وزن جو بتایا مرد کے لیے یہ ویٹ, عورت کے لیے اس کی کوئی قید نہیں ہے, وہ سونے کی پہنے, چاندی کی پہنے, اچھا دیگر میٹل کی پہننے کی بھی اجازت. تو اس طرح مرد پہننا ہی چاہتا ہے تو چاندی کی 1 انگوٹھی جو 4 گرام 4 گرام 374 ملی گرام سے کم, جس میں نگ ہونا ضروری ہے, اور نگ کا 1 ہو, 1 سے زیادہ ہوں گے تب بھی جائز نہیں ہے, بغیر نگ
کی بھی جائز نہیں ہے. اس طرح کی ایک انگوٹھی کی اجازت ہے. اور سنت ان کے لیے جو اس سے مہر لگائیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ سنت ہے، سنت نہیں ہے یہ. مہر لگائیں تو مہر لگانے والوں کے لیے جیسے قاضی، جج، مفتی صاحب یا جو بھی مطلب مہر لگائیں تو ان کے لیے سنت ہے کہ مہر انگوٹھی سے لگانا. ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کو نہ ادا کرے تو گناہ گار ہو جائے. اب اسٹیمپ کا رواج ہے تو وہ ٹھیک ہے. اب انگوٹھی ان کے لیے بھی سنت نہیں ہے بغیر مہر کی. مفتی صاحب کے لیے سنت نہ رہی، مباح ہے، پہننا جائز ہے، نہ ثواب نہ گناہ. بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کے لیے سنت نہیں ہے تو ان کے لیے پھر انگوٹھی نہ پہننا بہتر ہے. یہ چاندی کی جائز انگوٹھی بھی خلاف اولا ہے، نہ پہنے تو اچھا ہے. عیدین میں مستحب ہے. بقرعید اور عید الفطر جب آ رہی ہے تو ان دونوں عیدوں میں یہ مطلب مستحب ہے کہ اگر انگوٹھی ثواب کی نیت سے پہنے گا ثواب ملے گا، مگر وہی جائز وزن جو بتایا وہ، اس کے علاوہ نہیں. یہ مرد کے لیے. عورتوں کے لیے انگوٹھی جب بھی پہنے ان کے لیے جائز ہے. یہ انگوٹھی دکھا رہی ہے. نگ کا وزن کتنا ہی ہو اس کی کوئی قید نہیں ہے. چاندی کا وزن 4 گرام 4 گرام 374 ملی گرام سے کم ہو. دیکھیں دنیا میں اسٹینڈرڈز طے کیے جاتے ہیں، بہت سارے اداروں میں اسٹینڈرڈز طے کیے جاتے ہیں. ایسا ہوگا، ایسا کلر طے کیے جاتے ہیں کہ بھئی اس کلر کا ہوگا، نہ ڈارک ہوگا نہ لائٹ ہوگا. تو اسٹینڈرڈز پر چیزیں چلتی ہیں. اسلام و دین میں بھی چیزیں کا معیار بنائے گئے، اسٹینڈرڈز بنائے گئے. ان اسٹینڈرڈز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی. حضور بعض لوگ چھلا پہنتے ہیں. اب ان کو سمجھائیں تو کوئی کہتا ہے کہ اجمیر کا چھلا ہے، تو کوئی بولتا ہے بغداد کا چھلا ہے، تو کوئی بولتا ہے کہ بریلی شریف کا چھلا ہے. وہ مدینے کا چھلا ہے. بھائی مدینے سے پہن کر لایا ہوں میں، مدینے سے لے کر آیا ہوں. بات کہتے ہیں مجھے فلاں بابا فلاں بزرگ نے یہ چھلا دیا ہے تو میں بابا و بزرگ کا چھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں. تو یہ اس چھلے کا کیا کریں حضور؟ مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے سے اسٹیل کی انگوٹھیاں آتی ہیں. چھلا میں کہہ رہا ہوں، شاید بعضوں کو چھلا رنگ، جسٹ اونلی رنگ، جس رنگ میں نگینہ نہیں ہوتا سمجھو وہ چھلا ہے. اور اس میں خیر وہ کچھ انگوٹھی میں ایک چوڑا سا حصہ بنا ہوتا ہے لیکن وہ ایکچولی مطلب چھلا وہی ہوتا ہے جس میں نگ نہیں ہوتا. تو یہ گول رنگ کہتے ہیں. انگوٹھی کو بھی رنگ کہتے ہیں. نہیں انگوٹھی آئی تھنک رنگ کہتے ہیں ہاں، مگر وداؤٹ اسٹون جو رنگ ہے اس کو جیسے چھلا کہیں گے. اور اتنا یہ مشہور ہو گیا یہ کہ اب بعض بیماریوں میں بھی چھلا بولتے ہیں فلاں مرض کے ہم لیے. فنگر پرنٹس دیتے ہیں نا، فنگر پرنٹس دیں گے تو فرسٹ فنگر، سیکنڈ فنگر، انگیجمنٹ رنگ فنگر، یعنی اس کو جیسے کہ منگنی میں جو جس انگلی میں انگوٹھی پہنی جاتی ہے نا، وہ اب وہ انگلی لگائیں آپ، یعنی کہ جی یہ پورا ہے. تو میں شاید ورڈ میرا آگے پیچھے ہو گیا. چھلے دکھا رہے ہیں دیکھو، یہ چوڑیاں چھلے ہیں. یہ ان کو چھلا لگ رہا ہوگا، باقی چھلے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. شام کا ٹائم ہے. ہاں چھلے پہ کوئی پتلی سی رنگ ہوتی ہے وہ پہنتے ہیں. اچھا یہ بھی چھلے ہی ہیں. اچھا چھلے ہیں یہ. اچھا یا تو پھر انلارج ہوگا. ہاں یہ کچھ ایسا ہوگا. ہاں اس کی یہ خوبصورت ماڈرن اس دور کے چھلے. ورنہ وہ تو بہت باریک ہوتا ہے. باریک سے ایک، البتہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ یہ فرق نہیں اجازت تو بیماری کے لیے بھی نہیں ہے. یہ بولتے ہیں بیماری تو اور کوئی علاج ہے کہ نہیں ہے یار بیماری کے، خالی یہ چھلے میں علاج نظر آ گیا. اچھا یہاں کو چھلکے اترتے ہیں بعض اوقات تو بولتے ہیں اس کے لیے چھلے پہنتے ہیں. طرح طرح کے انداز. پھر وہ فلاں بابا جی نے دیا ہے تو مزار شریف کے باہر جو بکتا ہے تو وہ سب جائز ہے، جیسے کہ صاحب مزار کا اتفاق ہے اس سے. تو وہ مزاروں پر اس طرح کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں ملنگ ٹائپ کے لوگ، تو یہ بیچ رہے ہوتے ہیں چیزیں اور یہ قوم خرید رہی ہوتی ہے. بیچاروں کو بس کچھ عطا پتہ ہوتا نہیں ہے. اللہ پاک سب کو ہدایت دے. اس موضوع کو سمجھیں. یہ موضوع جو لیا ہے یہ کافی جو ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس خاص موقع پر اس خاص موضوع کو لیا، تھوڑی ڈیٹیل میں جا کر ہم نے ڈسکشن کی ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں اور اللہ کے خوف سے ہم اس چیز کو چھوڑیں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یعنی بعض لوگوں کو یوں ہوگا کہ یار یوں یہ بولتے ہیں ان کو نہیں، تو مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں ہمارا کیا فائدہ ہے.
ہم کو کہ جائز انگوٹھی کا کیا، ہم نے کارخانہ کھولا ہوا ہے کہ یہ چلے اور دوسری نہ چلے، سمجھے؟ تو ہمارا فائدہ آخرت، ہم اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، آخرت کے ثواب کے لیے یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے مطلب ہم سے ناراض نہ ہو، علماء سے مربوط رہیں گے، علماء سے آپ پوچھ لیں، مطلب ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، نہ مزاروں پر یہ بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں بعض، یہ سب عالم نہیں ہوتے، عالم دین اور ہوتا ہے، سمجھے؟ تو جو مفتی ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہماری بات آپ کو مزید بہتر انداز میں ہو سکتا ہے سمجھائیں۔ صلو علی صلی اللہ صلی علیہ اللہ محمد۔ علی محمد۔ حضور کچھ سوالات ہیں آپ کے ساتھ کرنے کے مزید۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، صحابی نبی ہیں، صحاب- صحابی ابن صحابی، ان کے ابو جان مولا علی صحابی، ان کی امی جان سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا، یہ صحابیہ اور جنت کی عورتوں کی سردار، اور یہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار۔ سبحان اللہ۔ جتنی شان بیان کی جائے کم ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ 15 رمضان شریف 3 ہجری میں، آج رات آ رہی ہے 15ویں رات۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد و والدہ کا نام؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امی جان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار کسے فرمایا؟ حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کو۔ کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی؟ جی ہاں، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری جلد 2 صفحہ 547، جلد نہیں آئی نا، حصہ، وہ جلد کہنے مہرج نہیں ہے۔ اچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسن سے بھی محبت کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کی محبت کے متعلق بارگاہ الہی میں کیا عرض کیا؟ اے اللہ پاک، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ واہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا پیار اور شفقت بھرا سلوک فرماتے جو کسی اور کے ساتھ نہ فرماتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کیا تھا؟ بہت بلند تھا کہ آپ نے اپنے والد ماجد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے کثیر بہت سے سوالوں کے بہترین اور عمدہ جوابات ارشاد فرمائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے کتنی مرتبہ پیدل گئے؟ 20 مرتبہ نے 20 ٹائمز۔ وضو کرتے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ جب وضو سے فارغ ہوتے تو رنگ مبارک بدل جاتا، اس کی وجہ پوچھنے پر فرمایا جو شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ کرے تو حق یہی ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا کیا عالم تھا؟ 2 مرتبہ اپنا سارا مال اور 3 مرتبہ آدھا مال رائے خدا میں صدقہ یعنی خیرات کر دیا تھا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ 5 ربیع الاول شریف 50 ہجری۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ 47 یعنی 47 سال
47 47 سال یعنی 47 ایئرس. امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ اللہ تعالی علی محمد. پیارے ملے اہل سنت شیطان ہمیں کیوں نہیں نظر آتا؟ شیطان کیوں نظر نہیں آتا؟ جنات کیوں نظر نہیں آتے؟ اگر شیطان نظر آ جائے گا تو پھر آپ یوں ہاتھ ہلا کر بات نہیں کر سکیں گی، ڈر جائیں گی. تو شیطان جن ہے نا، یہ خطرناک آگ کا بنا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ شیطان اور جنات اپنے کو نظر نہیں آتے. یہ مخلوق غیبی مخلوق ہے، جن، سمجھے؟ تو شیطان جن ہے، فرشتہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے، جن ہے. تو جن ہوتا ہی یہ غیبی مخلوق ہے، جن کہ نظر نہیں آتے، اپنی اصلی حالت میں نظر نہیں آتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام فہیم ہے، میں بنپوری سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ مسئلہ ہے، جب ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں، پھر دوپہر کو جب اٹھتے ہیں نیند سے تو یہ وات کا جو ذائقہ ہے نا، ذائقہ بالکل خراب ہو جاتا ہے، کوڑا ہو جاتا ہے. اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ وات منہ سندھی مانو لگتے ہیں. تو منہ کا ذائقہ بدل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ منہ کا ذائقہ کیوں بدلتا ہوگا کہ پراٹھے یا اس طرح کی آئلی چیزیں سحری میں کھائی جائیں گی نا، تلی ہوئی چیزیں. جیسے تلی ہوئی چیزیں تو ہم کباب سموسے تو افطار میں کھاتے ہیں، آپ بولیں تو پاپڑ تل کے کھاتے ہیں. یہ ممن گجراتی اس طرح کی قومیں پاپڑ ڈیپ فرائیڈ. اب پاپڑ اتنا سا ہوتا ہے، یہ پھول کے اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یہ اندر اپنے تیل لیتا ہے. آپ اس کو نچوڑو گے نا، جب یہ نرم ہو جائے گا تو تیل گرے گا. تو یہ تیل سارا جا رہا ہے پیٹ میں، بیڑا پار کر رہا ہے، سمجھے؟ ڈاکٹروں کا کیوں سمجھ لو. تو اس لیے وہ تلی ہوئی چیزیں جب کھائیں گے نا تو اس کی شاید یہ وجہ سے ہر ایک کو یہ منہ کا ذائقہ اس طرح نہیں ہوتا. جو ایسی چیزیں نہیں کھاتے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ منہ کا ذائقہ کا بس چل رہی ہوتی. جیسے روزے میں اب جیسے کمزوری محسوس ہونا ہے کہ فیلنگ، اب فیلنگ نہ ہو تو پھر روزے کا مزہ یہی ہے کہ بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، یہ احساس ہو کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے. یہ اس لیے ایسا ہے. اب دیکھو عصر کے ٹائم پہ کمزوری آواز میں، چہرے پر انداز. ابھی سورج ڈوبنے دو، کچھ پیٹرول جائے گا، پھر گاڑی جو آئے گی تو گیئر میں آئے گی گاڑی. پھر ابھی تو مسکراہٹ بھی پھیکی پھیکی ہے. تو انشاءاللہ مطلب کھائیں گے پئیں گے تو آپ کی یہ منہ کا ذائقہ بھی سیٹ ہو جائے گا. اور میں نے جو عرض کیا، اگر تلی ہوئی چیزیں اور اس طرح کی چیزیں کھانے کا، اور پراٹھے، ملائی بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ اگر آپ نہیں کھائیں گے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور یہ آپ کے منہ کا ذائقہ بھی انشاءاللہ نارمل رہے گا. ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے وہ نہ بھی کھاتے ہوئی چیزیں، لیکن عام طور پہ لوگ یہ سحری کا پراٹھا اور اس طرح کی چیزیں سحری میں کھاتے ہیں. تجربہ مجھے دیکھا ہے میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں لکھا تھا کہ آپ کا کردار چاہے کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، لوگ وہی سوچیں گے جو ان کے گھر میں ہوتا ہے. امیر اہل سنت، اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے، آئینے میں دیکھیں گے تو شکل تو اپنی نظر آئے گی نا، کسی اور کی تھوڑی آئے گی. تو یہ اپنے اوپر دوسروں کو قیاس کرنا کہ جیسے میں برا ہوں تو سارے ہی برے، ایسا نہیں ہوتا. مطلب دوسرے کا کردار جو ہے وہ صاف ستھرا ہو سکتا ہے. اگر آپ کا کردار برا ہے یا آپ کے گھر کے جو ماحول میں ہے تو ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے.
दूसरों के अपनी बुराई है अपने अंदर तो उसको भी दूर करें, घर में बुराइयां हैं तो अगर आपके बस में है तो इनको भी दूर करें, और दूसरे के बारे में बहरहाल हुस्न जन रखें कि हदीस पाक में हुस्नुल जन्न बिन हुस्निल इबादत, कि लोगों के बारे में अच्छा ख्याल रखना, मुसलमान के बारे में अच्छा ख्याल रखना अच्छी इबादत में से है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमज़ान की ये बरकतें देखो।